स्टेप नंबर 8, इम्तिहान, सालाना जलसा और जोड़ करना। इम्तिहान, जो कुछ तलबा व तालिबात ने तालीम हासिल की और असातिज़ा ने जो कुछ भी मेहनत की है, उसमें किस कदर तरक्की हुई या फिर कोई कमजोरी तो नहीं रह गई। इसका अंदाज़ा लगाने और मज़ीद बेहतरी लाने के लिए दुनिया के तमाम मदारिस, स्कूल और कॉलेज में इम्तिहानात होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि मकातिब में भी इसका निज़ाम बनाया जाए। साल में बच्चों के 2 इम्तिहान लें, एक शशमाही और दूसरा सालाना। मकतब के इम्तिहान स्कूल के इम्तिहान के साथ ना हो, पहले या बाद में हो, ताकि बच्चों पर तालीम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। तलबा को इम्तिहान की पहले से इत्तला के साथ इनामात का भी ऐलान कर दें, ताकि बच्चों में शौक पैदा हो और उसकी तैयारी कर सकें। तहरीरी यानी रिटन इम्तिहान स्कूल की छुट्टी के दिन रखे जाएं, ताकि हर तालिबे इल्म सहूलत से इम्तिहान में शरीक हो। शशमाही इम्तिहान सिर्फ तकरीरी ओरल होगा और सालाना इम्तिहान तकरीरी व तहरीरी होगा। शशमाही और सालाना में तकरीरी इम्तिहान अपने अतराफ के मकातिब के मुअल्लिमीन का अदल बदल करके दिलवाया जाए। इम्तिहान में दर्जा बंदी का ख्याल रखा जाए। अगर कई मुअल्लिम पढ़ाते हों तो एक दर्जे का इम्तिहान एक ही मुम्तहिन के जिम्मे किया जाए। मसलन जिसने दर्जाए दोम का इम्तिहान लिया है वही दूसरे उस्ताद के दर्जाए दोम का इम्तिहान ले, ताकि एक दर्जे के नंबरात में बराबरी रहे। इम्तिहानात में मकतब का जिम्मेदार जरूर मौजूद रहे। इम्तिहान के वक्त मौल्लिम हजरात मुम्तहिन की मुआवनत के लिए इम्तिहान गाह में रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मसाइल हल हो सकें। नर्सरी और साले अव्वल के तलबा का तहरीरी इम्तिहान ना लें। साले दुआम से तमाम जमात का तहरीरी इम्तिहान लें और बालिगान और मस्तूरात का भी तहरीरी इम्तिहान लें। मस्तूरात का इम्तिहान मुअल्लिमा के ज़रिए हो। इम्तिहान की फ़ीस बच्चों से ली जाए, जिसके ज़रिए इम्तिहान लेने वाले को मुनासिब हदिया दिया जा सके। तहरीरी इम्तिहानात के पर्चे उर्दू के अलावा मकामी ज़बान में भी हों, ताकि तलबा को सवालात यानी क्वेश्चन समझने और जवाबात आंसर लिखने में आसानी हो। तकरीरी इम्तिहान लेने वाले दीनियात निसाब व निज़ाम और तलबा की तालीमी लियाकत से वाकिफ़ हो। नीज़ उसे पढ़ाने का तर्जबा भी हो, ताकि बच्चों के सही तालीमी नताइज सामने आ सकें। अगर उसको तजरबा ना होगा तो वो सही इम्तिहान ना ले सकेगा। मुनासिब नंबरात यानी मार्क्स दें, ना कम दे और ना ज़्यादा। मुमतहिन बच्चे का इम्तिहान लेकर फौरन उस मजमून के नंबरात लिख लें। इम्तिहान प्यार व मोहब्बत के साथ लें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। गुस्से की हालत में इम्तिहान ना लें। इम्तिहान का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन फ़िक्रमंद हो जाते हैं। कम और दरमियानी नंबरात हासिल करने वाले बच्चों में आइंदा मेहनत की फ़िक्र पैदा होती है। बच्चों को पढ़े हुए असबाक याद हो जाते हैं। तलबा की तालीमी तरक्की होती है और आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा और शौक पैदा होता है। इम्तिहान में कामयाब होने से बच्चों का हौसला और एहतिमाद बढ़ता है। इम्तिहान हो जाने के बाद तमाम तलबा व तालिबात को नतीजा इम्तिहान दे और उसमें दिए गए कॉलम को ज़रूर भरें। नतीजा इम्तिहान देने की तरतीब ये होगी कि छुट्टी के दिन एक एक जमात के बैच वाइज तलबा को बुलाकर उनके वालिदैन के सामने उनका रिजल्ट दें और नतीजा इम्तिहान देते वक्त बच्चों की तालीमी और अखलाकी कैफियत पर वालिदैन के साथ नरमी से मुज़ाकरा करें। इसके अलावा बच्चा जितनी चीज़ें मकतब में पढ़ रहा है, वालिदैन को बताई जाए कि आपका बच्चा कुरान, हदीस,
عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، زبان پڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے 99 نام میں سے 70 نام بچے کو یاد ہیں۔ آپ کی تھوڑی توجہ اور فکر سے مزید ترقی ہوگی۔ بچوں کے والدین کے سامنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مکتب کیا ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو واضح کیا جائے اور تحریر بھی دی جائے۔ ساتھ ہی تحریری امتحان کے پرچے والدین کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے بچوں کی تعلیمی نوعیت ان کے سامنے آئے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اسے آپ پلے اسٹور اور دینیات ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ فیل ہونے والے بچے کے بارے میں والدین کو حکمت سے سمجھائیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، اسی درجے میں اور پڑھ لے گا تو فائدہ ہوگا۔ بچوں کو الگ الگ بلا کر رزلٹ دیں، سب کے سامنے نہ دیں، کیونکہ فیل ہونے والے یا کم نمبرات حاصل کرنے والے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو کر کہیں مکتب نہ چھوڑ دیں۔ صرف فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کا رزلٹ واضح کر دیا جائے، اور جو طلباء مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے۔ بچے کو مکتب میں حافظ بنانے کی تشکیل کی جائے۔ والدین کو بالغان کورس میں داخلے کی ترغیب دی جائے اور ان کو گھر کی مستورات کی تعلیم کی فکر دلا کر انہیں مستورات مکتب میں بھیجنے کی ترغیب دی جائے۔ رزلٹ دیتے وقت سرپرستوں کو فیس اور یونیفارم کی ضرور یاد دہانی کرائیں۔ سالانہ امتحان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور میڈل نیز مکتب کے تمام بچوں کو عمومی انعام دیں، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سال بھر مکمل حاضر رہنے والے اور مکمل نماز کی پابندی کرنے والے طالب علم کو انعام میں شیلڈ وغیرہ دیں، اور ممکن ہو تو انعامات کو کسی عالم، بزرگ یا محتمم کے ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور طلباء کو تمام انعامات جلسہ میں دیں۔ انعامات دینے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں تعلیم کا جذبہ اور دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سالانہ جلسہ لوگوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ سالانہ جلسہ ضرور کریں۔ جلسہ ہال، میدان، کھلی جگہ یا مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اور جلسے کے لیے ایسا دن اور وقت رکھا جائے جس میں علاقے کے تمام افراد جمع ہو سکیں۔ پروگرام کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں ختم کیا جائے تاکہ جلسہ میں زیادہ سے زیادہ افراد بشاشت سے شرکت کر سکیں۔ جلسہ مقررہ وقت پر شروع اور ختم ہو۔ جلسہ کے لیے فضول اخراجات نہ کیا جائے بلکہ کم خرچ کیا جائے۔ جلسے میں طلباء کے سرپرست، احباب و متعلقین اور محلے یا بستی کے کسی بزرگ عالم دین، اہل خیر حضرات اور محلے کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دوسرے دن پردے کے ساتھ مستورات کا پروگرام الگ کیا جائے اور اس میں محلے کی تمام عورتوں کو دعوت دی جائے، اور مستورات کا پروگرام رات کے وقت نہ کیا جائے۔ سالانہ جلسے کو اہمیت دیتے ہوئے دعوت نامہ بھی بنائیں۔ موبائل میسج کے ذریعے جلسے میں شرکت کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سالانہ جلسے میں آنے کی ترغیب دیں۔ اطراف کے مکاتب جن میں دینیات نہیں چل رہا ہے یا جس علاقے یا گاؤں میں مکتب ہی نہیں ہے، وہاں کے ٹرسٹی، ذمہ دار حضرات اور اساتذہ کرام کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ دینیات نصاب و نظام سے ہونے والے فائدے کو دیکھیں اور انہیں اپنے علاقے میں مکتب شروع کرنے کا شوق پیدا ہو، اور وہ بھی اپنے مکتب کو منظم کر سکیں۔ جلسے کے پروگرام کا خاکہ تیار کر کے بچوں کا انتخاب کریں
اور ان کو پروگرام کی مشق مکتب کے تعلیمی وقت کے علاوہ ان کے فارغ وقت یعنی چھٹی یا اتوار کے دن کرائے تو اچھا ہے، تاکہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ جلسے میں تمام طلباء و طالبات کو پروگرام میں شریک کریں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے پروگرام دیکھنے کے بہانے ان کے سارے والدین بھی جلسے میں آئیں۔ پروگرام بناتے وقت طلباء کو 2 جماعت میں تقسیم کریں۔ پہلی جماعت ذہین بچوں کی، ان کو انفرادی پروگرام دیں۔ دوسری جماعت متوسط بچوں کی، ان کو اجتماعی پروگرام دیں۔ مثلاً حمد و نعت۔ بچے اور بچیوں 9 سال سے کم عمر والی مکتب کے یونیفارم میں پروگرام پیش کریں۔ مکتب کے فوائد پر ایک مکالمہ ضرور رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بکر بھائی؟ جی الحمدللہ۔ آج کل کہاں ہیں آپ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ حمد و نعت۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اور ہو سکے تو آخر میں دینیات ترانہ رکھے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اخلاقی و اصلاحی مکالمے بھی لے سکتے ہیں۔ بالغان کا بھی چھوٹا سا پروگرام، مردوں میں صرف مردوں کا اور عورتوں میں صرف عورتوں کا پیش کریں تاکہ بالغان کی تشکیل آسان ہو۔ جلسے میں نصاب کے تمام مضامین میں سے پروگرام پیش کیا جائے۔ جلسے کے اخیر میں صرف 10 منٹ ترغیبی بات ہو، یا تو دینیات ویب سائٹ سے ترغیبی بات ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا جائے یا خطبات جمعہ میں سے پڑھ کر سنا دیں۔ بچوں کو 15 سال تک مکتب میں پڑھنے اور بالغان و مستورات کو مکتب میں داخلے کی تشکیل کریں اور داخلہ فارم بھی تقسیم کریں۔ اخیر میں دعا پر جلسہ ختم ہو۔ جلسے کے فائدے۔ جلسے کے ذریعے مکتب کے فوائد اور اہمیات عوام کے سامنے آتی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ عوام کو معلوم ہوگا کہ مکتب میں بچے قرآن کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھ رہے ہیں، جس کی بنا پر بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے مکاتب کے کھلنے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کی جھجک ختم ہوتی ہے اور ان میں مجمع کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین، ذمہ دار اور معلم جوڑ۔ طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے والدین، ذمہ دار اور معلم تینوں کا جوڑ ضروری ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سال میں 5 مرتبہ والدین جوڑ یعنی پیرنٹس میٹنگ کریں، 2 مرتبہ اجتماعی طور پر اور 2 مرتبہ انفرادی طور پر اور 1 مرتبہ سالانہ جلسے میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے جوڑا جائے۔ بچے کی تربیت کے لیے والدین کا رول اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 1 گھنٹہ مکتب میں رہتا ہے اور 23 گھنٹہ والدین کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس کی تربیت کے لیے استاذ اور والدین کا جوڑ ضروری ہے۔ جب پیرنٹس میٹنگ اجتماعی ہو تو مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی پردے کا نظم کر کے جوڑیں۔
اس میں والدین کی رائے اور تاثرات تحریری لیا جائے اور پوچھا جائے کہ مکتب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سب مل کر کس طرح محنت کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ترقی ہو۔ مکتب کے ذمہ دار پابندی کے ساتھ والدین جوڑ کریں اور فون، SMS اور سرکولر کے ذریعے بھی اس کی دعوت چلائیں۔ پیرنٹس میٹنگ کے فائدے۔ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کے اندر مکتب کی اہمیت اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ والدین جوڑ سے بچوں کے والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے اور وہ مکتب کو منظم کرنے میں معاون و مددگار بنتے ہیں۔ مکتب کا نظام جو سرپرست سے متعلق ہے پیرنٹس میٹنگ سے قابو میں آتا ہے، مثلاً بچوں کی غیر حاضری، فیس، یونیفارم وغیرہ۔ پیرنٹس میٹنگ سے استاذ بھی فکر مند ہوتا ہے اور مکتب کی تعلیم کو عمدہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیرنٹس میٹنگ سے بچوں کی کمزوریاں والدین کے سامنے آتی ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت میں مدد ملتی ہے۔ ہر مکتب کا ذمہ دار اور معلم ہر 3 مہینے میں سینٹر پر جوڑ میں شریک ہوں اور سب حضرات بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے اپنے مکتب کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں اور ترغیب دیں۔ اس سے ایک ماحول بنے گا، فکروں میں اضافہ ہوگا اور کام کی صحیح ترتیب معلوم ہوگی۔ ادارہ دینیات کی طرف سے ہونے والے پروگرام میں تمام اساتذہ اور ذمہ دار شرکت کریں۔ سٹیپ نمبر 8 میں ہم نے سیکھا: 1. امتحان، 2. سالانہ جلسہ، 3. والدین، ذمہ دار اور معلم جوڑ۔